अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं ऐसे नहीं चलेगा में, आज हम मौजूद हैं कराची में और हम बिलखुसूस NA 246 का जो इलेक्शन है उससे कवर करने आए, कराची की डायनामिक्स जो है वो देखने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब इस वक्त जो 246 का इलेक्शन है उसको लीड करने के लिए, उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग को लीड करने के लिए 12 अप्रैल का जो इनका जलसा है उसके लिए यहाँ पर कराची में मौजूद है। सिराजुल हक साहब से आज बात होगी इलाकाई, मुल्की और आलमी सियासत पर। सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो सेनेटर बनने पे। मेरा आपके साथ पहला इंटरव्यू है आफ्टर बिकमिंग द सेनेटर, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा सिराज साहब, कल जो जलसा था आपका, बहुत एक मैसिव, बड़ा इम्प्रेसिव जलसा था, बड़े जो टर्नआउट था, बहुत इम्प्रेसिव टर्नआउट था। आप क्या समझते हैं कि जितना टर्नआउट कल देखने को मिला, क्या वो NA 246 के इलेक्शन पर, इलेक्शन रिजल्ट पर असरअंदाज हो पाएगा? जरूर। मेरे ख्याल में लोग बार बार तजर्बे कर चुके हैं और कराची के अवाम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार MQM को वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया, हर तरह की कुर्बानियां भी दी और अवाम के वोट के नतीजे में उनके मेंबरान हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, सेनेट में भी, गवर्नर हाउस में भी इनका नुमाइंदा। लेकिन इन तमाम मोहब्बतों का, सपोर्ट का और वोट का नतीजा कराची के अवाम को क्या निकला, आप खुद ही रियलाइज कर सकते हैं कि नफरतें हैं, यह बुरी बंदलाशों का कल्चर पहली बार पाकिस्तान में, कराची में इन्हीं लोगों ने मुतारिफ किया और लोग इस बतखूरी से भी तंग है, खुसूसी तौर पर जो दुकानदार है या ताजर पेशा लोग है। और इस घुटन के माहौल से अब कराची के लोग निकलना चाहते हैं। तो मैंने इस जलसे में, रैलीज में और इज्तिमात में महसूस किया कि लोगों के दिलों के अंदर भी और लोगों की आंखों में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अब एक चेंज चाहता है। जमात इस्लामी यहाँ की गली और कूचों में मौजूद है, खिदमत भी करती है और दावत का काम भी करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जमात इस्लामी को एक मुतबादिल के तौर पर आजमाना चाहते हैं। सिराज साहब, ये मुझे बताइए कि जिस किस्म का हमें टर्नआउट जो है वो नजर आता है जलसों में आपके, बहुत ज्यादा, मतलब चाहे वो मीनार पाकिस्तान का जलसा हो या कल 12 अप्रैल वाला जलसा हो, लोग बहुत ज्यादा आते हैं आपके जलसों में, ये नजर आता है। लेकिन क्या वजह है कि वो वोट्स में उस तरह ट्रांसलेट नहीं हो पाते? क्या कोई सिस्टम में चेंज आया है, डेमोग्राफिक्स में चेंज आया है, या फिर आप समझते हैं कि कुछ आपकी जमात की पॉलिसीज में कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वोट्स में उस तरह ट्रांसलेट नहीं कर पाती? असल में कराची में तो यहाँ इलेक्शन हुआ नहीं है, सिलेक्शन ही हुआ है और यहाँ वोटर भी आज़ाद नहीं है, बैलेट बॉक्स भी आज़ाद नहीं है, पोलिंग स्टेशन भी आज़ाद नहीं है। और आप अंदाज़ा कर ले कि इस हल्के में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, 2004 के इलेक्शन में हमारे 9 के करीब कारकुनान शहीद हो गए। तो ये तो फिर भी जमात इस्लामी की हिम्मत है कि वो कड़ी है और आज भी यहाँ पे नजर आ रही है। वरना 9 कारकुन तो जंगों में भी इतने लोग नहीं मरते जहां हमारे इतने कारकुनान एक हल्के में शहीद किए गए, और जख्मी तो इसके अलावा है, और अगवा शुद्ध इसके अलावा है, और टार्चर जो किए गए वो इसके अलावा है। तो मैं समझता हूं कि जब भी यहाँ वोटर को आज़ादी मिली और यहाँ पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ और पोलिंग अमले को तहफ़्फ़ुज़ मिला, हमारा तो पोलिंग एजेंट जब हम उसको पोलिंग स्टेशन पर बैठाते थे, उधर इतना धमकियां, खुसूसी तौर पर ख़वातीन पोलिंग एजेंट थी। मेरा ख्याल है कि अगर आइंदा इलेक्शन आज़ाद फिजा में हो गया तो आप देखेंगे कि लोग सही फैसला देने के काबिल हो जाएंगे। जमात इस्लामी को लोग वोट देते हैं, मैं खुद भी 2002 में भी लोगों ने वोट दिया, 2008 में तो बाइकाट हुआ, लेकिन 2013 में कड़ा हो गया तो उससे दुगना वोट फिर लोगों ने दिया। तो आवाम ने तो कभी हमें मायूस नहीं किया है, लेकिन पैसे के रेल पेल और असलहे और गोली और लाठी के इस्तेमाल की वजह से वोटर बेचारा बाज़ औक़ात खौफज़दा होता है और वो अपने मन और अपनी पसंद के मुताबिक वोट इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा सिराज साहब, हमने ये देखा है कि अगर हम 246 के इलेक्शन को देखें, जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेनिंग इस वक्त चल रही है, तो आपके लोगों के साथ, PTI के लोगों के साथ एक तसादुम की जो कैफियत नजर आती है MQM के दरमियान,
وہ بہت ایک واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آیا. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی تصادم کا جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے وہ جناح گراؤنڈ میں دعوت بھی دی جاتی ہے, عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں بھی جو ہے وہ نچھاور کی جاتی ہیں. اس سے تاثر جو مل رہا ہے وہ یہ ہے, دو چیزیں جو ہیں اس میں جو دیکھنے میں آتی ہیں, دو نتیجے اس سے نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم آپ دونوں پارٹیز کو یہ واضح کرانا چاہ رہی ہے, باور کرانا چاہ رہی ہے کہ کراچی کو ہم اس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہیں سچویشن اس طرف جو ہے وہ ٹرن کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ شاید واقعی ایم کیو ایم کے رینک اینڈ فائل میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن پر پارٹی اثر انداز نہیں ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مسلح کیا ہے, تربیت دی ہے, ٹرین کیا ہے, جو اب وہی کام کرتے ہیں جن کی ان کو ٹریننگ اور تربیت ملی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو آپ مسلح کرے یا اس کو گریلا تربیت دے دے تو وہی کام جانتا ہے جس کے لیے آپ اس کو تیار کر لے. تو ان کے لوگ اندر بھی ایسے لوگ تو ہے, اور یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اب لاٹھی اور گولی اور بندوق کی سیاست کو چھوڑے اور واقعی سیاسی بن جائے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ جناح گراؤنڈ میں دعوت کی بات ہے, نہ تو ان کے ہم نے ہمیں دعوت دی گراؤنڈ میں, نہ ہمارے اوپر پھول کے پتے انہوں نے پھینکے ہیں, بلکہ کل بھی انہوں نے ہمارے لوگوں پر پتھراؤ کیا, پرسوں بھی انہوں نے ہمارے اوپر ہمارے کارکنان پر حملہ کیا, اس پر ہمارے 8 کارکن زخمی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بڑے دلیری اور غیرت کے ساتھ ہمارا کارکن کڑا ہے, اس لیے کہ ان کا جمہوری حق ہے, آئین حق ہے, اور جو بھی ان سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے, جلسے کا حق, ریلی کا حق, الیکشن میں جانے کا حق, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظلم کر رہا ہے, اور ظلم کے بارے میں بالآخر تو ان کو جواب دینا پڑے گا. صاحب, لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے, ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے ہیں کور, نوید صاحب نے بھی جو ہے جس طرح کل راشد نسیم صاحب کو جو ہے وہ کال کر کے بھی کہا, ان سے مطلب یہ ایک طرح سے تعزیت بھی کی جو ہوا ریلی کے ساتھ آپ کے ہوا, پھر اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس بھی آئی دوسری طرف, اور ان کی طرف سے بھی الزامات کی بارش جو ہے وہ کی گئی. لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح بات کر رہے ہیں بندوق لاٹھی کی سیاست جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے, اور اس وقت ہم جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ ہم سامنے آ رہے ہیں, اور آپ کو بھی اسی طرح جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے خلاف یہ جو راہ ہے یہ ہموار نہ کریں جو تشدد کی راہ ہے. اس سے تو یہ جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں. اصل میں ان کے خوف زدہ ہے. اگر اس کو یقین ہو کہ لوگ ان گلی اور کوچوں میں کمپین کرے اور اس سے ان کے ووٹر متاثر نہیں ہوگا یا ان کی میجارٹی خراب نہیں ہوگی تو کیوں تشدد کرتے, وہ کیوں الزامات لگاتے, وہ کیوں پتھراؤ کرتے, وہ کیوں لاٹھیوں کا استعمال کرتے, وہ کیوں لوگوں کو زخمی کرتا ہے. لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ لوگ اندر آئیں گے تو لوگوں کو موقع ملے گا, لوگوں کی بات سنیں گے, دلیل سنیں گے تو وہ ان کو ووٹ بھی دیں گے, اور اس لیے وہ ایسے ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خود ان کا جو کراچی کے اس حلقے کے لوگ ہیں ان کو اتنا خوف زدہ کیا جائے کہ یا تو پولنگ ڈے پہ گھروں سے نہ نکلے, غیر جانبدار رہے, یا اگر نکلی بھی تو اتنا خوف میں مبتلا ہو کہ وہ ادھر ادھر جانے کی بجائے ان کو ووٹ دے. لیکن میرے خیال میں اس بار ایسا نہیں ہوگا. اور جہاں تک ان کے فون شون کا تعلق ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مناسب رویہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ پتھراؤ بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ساری, لیکن یہ تو امتحان سے کرتا ہے. شام کو وہ استعفیٰ دیتا ہے, صبح پھر واپس لیتا ہے, پھر صبح استعفیٰ دیتا ہے, شام کو واپس لیتا ہے. کبھی لوگوں کو بلاتا ہے کہ آپ مل کر روئیں, کبھی کہتے ہیں مل کر ہنسیں. تو میرے خیال میں کراچی کے لحاظ سے یرغمال ہے, یہاں کی عدالت یرغمال ہے, یہاں کی صحافی یرغمال ہے. جو سچ لکھتا ہے ان کی لاش ملتی ہے, اس کو قتل کیا جاتا ہے. جو سچ بولتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے. جو تاجر ہے بیچارہ وہ بدتخوری پر بھی مجبور ہے اور ساتھ تعریف کرنے پر مجبور ہے. لیکن میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی طاقت ہے. اگر آپ ظلم اور جبر کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ووٹ کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم مسلح اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, ہم ووٹ کی سیاست اور ووٹ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کراچی کے لوگ اس بار ووٹ کی طاقت سے اپنے لیے امن اور خوشحال کراچی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صاحب, ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ڈسپلنڈ جو ہے وہ جماعت ہے, کارکنوں پہ بہت ہولڈ ہے. تو جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ کارکن کئی دفعہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں
یا ہم جو ہے وہ خود ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ آپ کا ذہن اس کو ماننے پہ گوارا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو ماننے پہ راضی ہیں کہ واقعی ہی ایم کیو ایم کے کارکن جو ہیں وہ ٹاپ لیڈرشپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منظم لوگ ہیں، اور یہ جو غنڈہ گردی، بدماشی، سب کچھ جو ہوتا ہے یہ لیڈرشپ کے کہنے پر ہوتا ہے، اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا ہے، دوسرے بار بھی 100 بار 1000 بار اس طرح چلا، مسلسل ایک روایت ہے ان کی، اور گزشتہ 24 سالوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی انڈیویجول اتنی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی پر پتھر پھینکے یا کسی کو قتل کرے یا کسی کو اغوا کرے جب تک پارٹی کا گائیڈ لائن نہ ہو۔ تو اس لیے اس شہر کو کہ لوگوں کو ڈرانا، خوف میں مبتلا کرنا، اور بیچارے میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگ کراچی کے شہریوں کا احساس اتنا نہیں کر سکتے جتنا یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے۔ ہر چہرے پر ایک خوف ہے، لیکن اس خوف سے نکلنے کا راستہ الیکشن ہی ہے، اور میرے خیال میں اب وقت آیا ہے کہ لوگ ایم کیو ایم کو اصل آئینہ دکھائیں۔ سر، جو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر رینجرز جو ہیں وہ تعینات ہوں گی، اس سے ووٹر کو اور جو ووٹس ہیں ان کی سینکٹٹی، ان کی حرمت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنی افیکٹ ہوگی؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو 2013 کے الیکشن تھے جس میں جو ان کی شارٹ کمنگس تھی، جو ان میں پرابلمس تھیں، کیسے حل ہو سکیں گی؟ دیکھیے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف الیکشن کو کیسے یقینی بنا لے، لیکن یہ اس کا جاب ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ اگر وہ اس میں غفلت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آئین، اپنے وعدے، اپنے عہد، اپنے حلف اور قوم کی دیے مینڈیٹ سے انحراف اور غداری ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ الیکشن میں بھی یہی ہوا کہ یہ لوگ دیکھتے تھے کہ پولنگ ایجنٹ کو لوگ نہیں چھوڑتے تھے، اور مسلح لوگ آ کر لوگوں کو نکالتے تھے، دھکا دیتے تھے، حتیٰ کہ خواتین پر تشدد بھی ہوا ہے۔ ان کے سارے ویڈیو اور سارے کیسٹ موجود ہے، لیکن تابکہ ایک صبر کا پیمانہ ہے۔ میرے خیال میں اس بار الیکشن کمیشن کو کافی اقدامات کرنا چاہیے تاکہ پھر الیکشن کے حوالے سے کسی کو تحفظات نہ ہو۔ اس کے لیے جو بھی ارینجمنٹ ضروری ہو، حکومت باؤنڈ ہے کہ ان کے ہر ڈیمانڈ کو پورا کرے، لیکن الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایک پرامن الیکشن کا ماحول مہیا کرے۔ لیکن رینجرز کے آنے سے کتنا فرق پڑے گا اندر باہر رینجرز کے؟ یہ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ فوج ہو، رینجر ہو، پولیس ہو، اور 200 کی تعداد میں اور 100 کی تعداد میں ہو، یہ الیکشن کمیشن کے ارینجمنٹ ہے۔ میں تو وہی چاہتا ہوں کہ شفاف الیکشن ہو، کلین الیکشن ہو، اور ووٹر کو آزادی ہو تاکہ وہ اپنے من اور پسند کے مطابق ووٹ استعمال کر سکے۔ یہ انتظامات کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو صاف اعلان کر لے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، الطاف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ اگر 246 میں 250 کا جو NA-250 والا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، ویسا رزلٹ آتا ہے الیکشن کا، تو ڈیموکریسی جو ہے وہ چل نہیں سکے گی، جمہوریت چل نہیں سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ نبیل گبور صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر 246 میں بد انتظامی جو ہے، بد نظمی جو ہے وہ سامنے آئی تو اس سے گورنر راج کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہاں پر موجود ہیں، 246 کا آپ نے ڈائنامک ساری دیکھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ پرامن الیکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں الطاف صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو چھوڑے کہ آزادانہ ماحول میں فیصلہ کرے۔ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہے لوگ ان کو ووٹ دیں گے، اگر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو لوگ اپنے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے۔ لیکن ان پر اس طرح دباؤ ڈالنا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو جمہوریت کو ہم نہیں چلنے دیں گے، تو ایک لحاظ سے تھریٹ ہے کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں ملا تو ہم پھر یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ میرے خیال میں عوام اس طرح تھریٹ اور دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ باقی نبیل صاحب نے خود کہا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں مجھے جب 1,40,000 ووٹ ملے تو میں خود حیران تھا کہ اتنے ووٹر تو نہیں ہیں جتنے مجھے ووٹ ملے ہیں۔ تو ان کی اس گواہی، سلطانی گواہی اور اعتراف کے بعد پھر کسی کو کیا شک ہے کہ یہاں الیکشن ہوا تھا یا سلیکشن ہوا تھا؟ اب آپ کتنے جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں، جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ نبیل گبور صاحب نے بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان 246 کے الیکشن پہ جو ہے وہ لگا دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہے کہ پولنگ آفیسرز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہیں وہ امپلائیز ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ووٹرز لسٹ ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارجز جو ہیں انہوں نے پریپیئر کی ہیں۔ تو آپ کو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جیسے ملک کی تمام ادارے اور سارے لوگ اور میڈیا اس کو واچ کر رہی ہے
اور ہر چیز پر پوری قوم کی نظر ہوگی، تو اس بار شاید وہ کھیل نہیں کھیلیں گے جو انہوں نے ماضی میں کھیلا ہے، اور اس بار لوگ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں۔ MQM اس کے قابل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ ٹپے لگا کر اپنے آدمی کو کامیاب کرے۔ اس بار حساب کتاب ہوگا اور الیکشن ہوگا۔ سر، جو آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ سیکٹر انچارجز نے بنائی ہے، ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں بات کر رہی ہوں کہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہیں وہ فارمر امپلائیز ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن پہ جو ہے فرق پڑے گا، اثر انداز یہ ہوگا الیکشن پہ، آپ کو جو ہے اس میں پرابلم فیس کرنی پڑے گی؟ ڈاکٹر صاحب، یہاں تو اصل میں ایک وہ حکومت ہے جو نظر آ رہی ہے، ایک وہ حکومت ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ سیکٹر انچارج کی حکومت ہے، اور وہی فیصلے کرتے ہیں اور وہی لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، اور ان کے کہنے پر لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کے کہنے پر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو MNA ہے یا MPAs ہے، یہ بھی بیچارے ویسے ہیں۔ اصل جو حکومت ہے کراچی پر وہ یہی سیکٹر انچارج کی ہے، اور الطاف صاحب بھی اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو احکامات دیتے ہیں، اور میرے خیال میں کسی کی جان کی امان اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب سیکٹر انچارج اس کو امن نامہ دے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سیکٹر انچارج کی حکومت کا خاتمہ ہو اور یہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ نادرا کی لسٹوں پر بھی تحفظات موجود ہے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ غلط اندراج ہے، ڈبلنگ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہم چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن اس کی تصحیح بھی کر لے اور اس کا انتظام بھی کر لے کہ کم از کم یہ جو الیکشن ہے یہ ڈاؤٹ فل نہ ہو۔ باقی ہماری کوشش یہی ہے کہ نادرا کے ساتھ بھی اس پر بات ہو، تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ یہ حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس۔ دیکھیے، اب جوڈیشل کمیشن بنا ہے، وہ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے کیسز لیں گے اور اس کو ویریفائی بھی کریں گے اور فیصلے بھی دیں گے۔ تو اتنے بڑے ایکسرسائز 7 مہینے کے جو بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو MQM یہاں پر جس طرح واردات پہ اور جس طرح حملوں پہ اتر آئی ہے، اس سے صاف صاف شاید اس کو یہی لگا ہے کہ عوام اس کو مسترد کریں گے، اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ کافی ہے نا جی، 24 سال ایک پارٹی کو آپ نے دیے، بلدیاتی اداروں میں، صوبائی حکومتوں میں، مرکزی حکومتوں میں، لیکن انہوں نے اس کے بدلے کراچی کے عوام کو سوائے مصیبتوں کے اور مشکلات کے اور کچھ نہیں دیا۔ شاید دنیا کا واحد لیڈر الطاف حسین صاحب ہے کہ جن کو اتنی محبت کراچی کے عوام نے دی، لیکن انہوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ یہاں آ کر ان کے دکھ اور درد میں شریک ہو، کسی اسپتال میں جا کر کسی کارکن کے انہوں نے اس پاسپورٹ کو بھی ادھر ہی پاڑا تھا اور پھینکا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے، اور جذباتی فیصلے اور انتقامی فیصلے۔ میرے خیال میں کراچی اب مزید اس طرح کی سوچ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اچھا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی جذباتی فیصلے، انتقامی فیصلے، آج کل یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ MQM کے اندر جو ہے وہ ایک ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے۔ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ اس پالیسی سے جو ہے وہ اگری نہیں کرتے، جو کہ اس پالیسی سے جو ہے جان چھڑا کے یا بھاگنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹو ملے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ MQM کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے؟ اس کا اندازہ ہے، مجھے اس کا تجربہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ ان کے جو منسٹر ہے وہ بھی سیکٹر انچارج سے ایسے ڈرتے ہیں کہ کئی بار ہمارے ساتھ کچھ باتوں پہ اگری ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے درمیان کچھ مذاکرات ہوتے ہیں، کچھ مرکز میں بات چیت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بابا، ہم نے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تو اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی ضمیر کچھ اور ہوتی ہے لیکن بات کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اس لیے نہ صرف کراچی شہر پر ایک اسیب مسلط ہے، بلکہ خود ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہے۔ لیکن اب ایک ونڈو ہے، یہ جو ضمنی الیکشن ہے، اس ونڈو کو استعمال کر کے میرے خیال میں پوری کراچی کو آزادی مل سکتی ہے۔ سر صاحب، لیکن جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ میں بھی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن کمیشن کو اپروچ کرتے، اس میں جو پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتے، کہ اگر واقعی کراچی کو جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں
کہ یہ الیکشن جو ہے مینیپولیٹڈ ہوتا ہے, یہ الیکشن جو ہے یہ سلیکشن ہوتی ہے, تو کیا اس دفعہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بہتر نہیں تھا کہ پہلے جو یہ پرابلمس ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کر دیتی, پھر ضمنی الیکشن میں جایا جاتا؟ وہ بھی ہم کرتے ہیں, یعنی وہ نادرا سے بھی بات کرتے ہیں, متعلقہ اداروں سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن کمپین بھی کرتے ہیں, میدان میں بھی موجود ہے. اور اس میں کیا شک ہے کہ خود نبیل صاحب حیران ہے کہ جب میں گیا اور ٹپے لگ رہے تھے اور مجھے کہا کہ بابا آپ سو جاؤ, بس یہ ہمارا کام ہے, ہم پر چھوڑ لے. تو اس گواہی کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ MQM کراچی کا نمائندہ تنظیم ہے, میرے خیال میں وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے جیسے ہی انہوں نے لاٹھی کا استعمال اور گولی اور بدماشی کا راستہ چھوڑ لیا اور عوام کو موقع ملا, تو عوام آزاد فضا میں سانس جب لیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک بہت بڑا تحول اور ایک بڑی تبدیلی آئے گی. لیکن نبیل گبول صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, آج ان کو 2 سال کے بعد یہ چیزیں یاد آئیں, وہ بھی جو ہے اس کو بھی بہت جو ہے وہ کوشچن کیا جا رہا ہے, اس پہ بہت سوالیہ نشان جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ اب ان کو کیوں یہ یاد آیا. ٹھیک ہے, انہوں نے تقریباً 2 مہینے پہلے جو ہے وہ ریزائن کر دیا, لیکن آج ان کو 2 سال تو انہوں نے اقتدار انجوائے کیا, اقتدار کا مزہ انہوں نے لیا, اب 2 سال بعد انہیں کیوں یاد آ رہا؟ جس دن یہ ہو رہا تھا اسی دن اگر وہ چلے جاتے. ڈاکٹر صاحب کیا مزہ ہے, وہ MNA بیچارے کو 1 بجے حکم دیا جاتا ہے کہ حاضر ہو جاؤ, کرسی پر بیٹھ جاؤ, کلاس روم میں بیٹھ جاؤ, پھر 1 پاؤں پر کھڑے ہوں, پھر 2 پاؤں پر کھڑے ہوں, پھر ابھی رونا شروع کر لو, ابھی ہنسنا شروع کر لو. وہ بیچارے خود ایک عذاب میں ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نبیل صاحب نے مزے کیے ہوں گے, تبھی تو انہوں نے استعفا دیا. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جو سہولت مرزا صاحب نے اتنے عرصے بعد اعتراف کیا, ایک اور کارکن نے اعتراف کیا, تو ظاہر ہے جب کسی کو موقع ملتا ہے ایک بات کرنے کا تو وہ کر جاتے ہیں. لیکن اب تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اب دیکھیں گے کہ یہ ایک نبیل گبول صاحب نہیں ہے یا ایک مرزا صاحب نہیں ہے, ہزاروں ایسے لوگ منتظر ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ حقائق قوم کے سامنے پیش کرے. لیکن ابھی ان کو اپنے تحفظ کا اور اپنے مستقبل کا اور اپنی بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. ان کو تحفظ ملے گا انشاءاللہ تعالی تو قوم کے سامنے سارے حقائق بھی آئیں گے. سر اب بار بار جو ہے یہ تحفظ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو تحفظ ملے گا تو لوگ سامنے آئیں گے. کراچی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے آپ آئے ہیں. کیا اس طرح کے اقدامات آپ لے رہے ہیں؟ آپ کی ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی جو ہے وہ جاری ہے, ووٹر کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ کی طرف صرف جو ہے وہ ایک ڈر خوف کی وجہ سے جاتے ہیں, کیا آپ کر رہے ہیں جس سے اس دفعہ ووٹر کو آپ میں یا پھر دیٹ میٹر PTI میں جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا بلڈ ہو؟ ہم 24 سالوں سے میدان میں کھڑے, ہم نے لاشیں اٹھائیں, ہمارے لوگ زخمی ہو گئے, لیکن پھر بھی ایک دن کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے نہ خدمت کا کام چھوڑا نہ دعوت کا کام چھوڑا, اور ہم عوام کے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 259 جو مزدور ہے جن کو جلائے گئے, ان کا 258 ان کا کیس آیا. سب سے پہلا وہاں گئے, ان کو سہارا دیا, ان کے وارثوں سے ملے اور ان کو سپورٹ کیا, اور اس طرح بے شمار ہزاروں لوگ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹن فضا سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشن ہی ہے, تاکہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ کیا چوائس کرتے ہیں. اور اس لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہی ہے کہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, لیکن ہمیں رسک لینا ہے. ہم میدان میں کھڑے ہیں, ہم قربانیاں دیں گے تو اس شہر کو آزادی ملے گی. میں یہاں پہ کل بھی رہا, پرسوں بھی میں نے دیکھا, اب بھی لوگوں کے گھروں میں پانی صاف, وہ کہتے ہیں صاف پانی بات کی بات ہے. پہلی چیز ہے پانی, وہی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, وہی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, وہی گندے نالیاں, وہاں ڈرینیج کا مسئلہ, وہی بے روزگاری کا مسئلہ, وہی بدامنی کا مسئلہ. میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے طویل دوری حکمرانی میں ان کے ہم نے کون سا مسئلہ حل کیا سوائے اسٹیٹمنٹ کا اور بیانات کا اور جلسوں کا اور جلوسوں کا اور کارکنان کو کبھی جمع کرنا اور کبھی رلانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک موقع آیا ہے کہ یہ جو آئندہ دور ہے یہ کراچی کی ترقی کا دور ہے اور خوشحالی کا دور ہے اور روشنیوں کی طرف بڑھنے کا دور ہے, اور اس لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں کہ ہم اس پوری مہم کو لیڈ کریں. سر اب اس الیکشن میں اور جو گزشتہ الیکشن گزرے ہیں کراچی میں بالخصوص 246 میں, ان میں کیا جو ہے آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے؟ اس دفعہ کیا مختلف چیز ہے؟ میرے خیال میں اس بار میرا امید ہے اور اللہ کرے ایسا ہو کہ جو سرکاری مشینری ہے, جو الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے, وہ آنکھیں بند نہیں کریں گے اور کسی کو ٹپے نہیں لگائیں گے. اب ایک حلقے کے حوالے سے رات میری بات ہو رہی تھی کہ جو عملہ تھا
وہ سارے ڈیسیجن بھی کر رہا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ سرکاری نوکر ہی نہیں تھے, وہ سرکاری لوگ ہی نہیں تھے, بس ویسے بیج لگا کر اور پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے تھے کہ ہم سرکار کے لوگ ہیں. PS 93 کی بات کر رہے ہیں جی, یہ PS 93 کی بات کر رہے ہیں, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو بہت زیادہ فراڈ ہوا ہے الیکشن کے نام پر. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بار الیکشن کمیشن اور پورا جو نظام ہے, ریاستی تمام ادارے یہ چاہیں گے کہ یہاں ایک شفاف الیکشن یقینی بنایا جائے, ورنہ لوگوں کا اس سسٹم پر اعتماد ہی اٹھ جائے گا اور دوبارہ معاشرہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے تشدد کی طرف جائے گا. اس لیے اگر آپ ایک پراپر وے لوگوں کو نہیں دیتے پھر لوگ غیر روایتی راستہ استعمال کرتے ہیں. سر صاحب, اس سارے جو الیکشن کیمپیننگ ہے, جو الیکشن کا عمل ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں سندھ گورنمنٹ کے رول سے؟ دیکھیے, سندھ میں گورنمنٹ اگر ہے کوئی تو اگر ہے اس کا مطلب آپ سمجھتے نہیں ہے گورنمنٹ؟ میرا تو خیال ہے کہ یہاں گورنمنٹ نامی کوئی چیز سچ نہیں ہے. بس ویسے تو اللہ کی توکل پر ہر چیز جاری ہے. جس نے جو بھی کام کر لیا, غلط کیا تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیک بھی کیا تو ٹھیک ہے, بدامنی کا لے لے یا استحصال کا لے لے یا طبقاتی نظام کا لے لے یا خصوصی طور پر اندرونی سندھ کے جو سندھ کا باشندہ ہے, انسان کو رونا آتا ہے ان کے گھوٹوں میں جا کر. مجھے افسوس ہے کہ یہ بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں ان سے ووٹ تو لیتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں ان کی وجہ سے پھر کوئی انقلاب نہیں آیا. وہی بدامنی ہے, اسکول ہے استاد نہیں ہے, اسپتال ہے ڈاکٹر نہیں ہے, سڑکیں خراب, بس سارا مال اور سب کچھ چند لوگوں اور چند خاندانوں کے لیے خرچ ہو رہا ہے. عام آدمی کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, نہ حکومت کچھ دیتی ہے, نہ سسٹم کوئی ایسا ہے جس میں ان کو کوئی عزت کا صبح اور شام نصیب ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے دل والے لوگ ہیں جو اس نظام کو اب تک برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں, یا غریب لوگ یا عوام اور یا عام آدمی. آپ نے سندھ کے گھومنڈ کے بارے میں پوچھا, سندھ کے گھومنڈ کے ناک نیچے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, یا وہ سوئے میں ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو مرضی ہوتا رہے؟ میرے خیال میں سندھ کی حکومت اس وقت ہم اس کو ایک سوئی ہوئی حکومت کہہ سکتے ہیں. سوئی ہوئی ہے, سوئی ہوئی حکومت ہے, اس کا سوئی ہوئی حکومت ہے, کوئی حکومت ہے ہی نہیں. اچھا سر, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو جو ہے خوف کے اندھیروں سے نکالنے آئے ہیں. اس پہ وزیر اعظم کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپریشن کے حوالے سے. رینجرز کو یہ کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے, آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کراچی کو خوف کے اندھیروں سے جو ہے وہ نکال رہے ہیں, سچویشن یہاں پہ بہتر ہو رہی ہے. آپ کتنا کریڈٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور رینجرز کو دینا چاہیں گے اس میں؟ میرا اپنا ریڈنگ ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ان کو, عام آدمی کو اس سے ایک حوصلہ تو ملا ہے, اور پھر تاجر برادری اس پر تھوڑا سا مطمئن ہے, جن سے میرا رابطہ ہوا ہے کہ بدتخوری میں کچھ کمی تو آئی ہے. لیکن ماضی میں بھی اس طرح آپریشن شروع تو ہو گئے لیکن نتیجہ خیز نہیں بنائے گئے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کسی بے گناہ کو نہ پکڑا جائے, نہ سزا دی جائے, نہ تنگ کیا جائے, لیکن جو مجرم ہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو نہ چھوڑا جائے, اس لیے کہ معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت تو ہے. 2015 عمران خان صاحب کے بقول الیکشن کا جو ہے وہ سال ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, اس حکومت کو آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا سال ہے یہ؟ میں چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں اپنے ٹینیور پورا کرے. مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت ہے, یہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں مخلوط و پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس طرح بلوچستان میں بھی قوم پرستوں کی حکومت ہے. سب کو ایک موقع ملا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینیور پورا کرے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو آسمان کے تارے لانے والے تھے اور دودھ کی نہریں بہانے والے تھے لیکن ہمیں موقع ملا اور درمیان میں ہمیں موقع نہ ملا اور شہید کیا گیا. اس لیے میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ سب کو موقع دے اور پھر اصل فیصلہ عوام کرے اور آئندہ الیکشن ان لوگوں کے لیے یوم الحساب بنایا جائے. جہاں تک وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے یہ الیکشن کا سال ہے, تو واقعی الیکشن تو ہے, اس لیے کہ 23 تاریخ کو یہاں الیکشن ہے, 25 تاریخ کو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے, 30 مئی کو پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہے, 7 مئی کو کوئی اور الیکشن ہے, اس کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. پھر اس طرح لیکن جنرل الیکشن کا سال نہیں ہے. جنرل الیکشن کو میں 2015 میں نہیں دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ کا کوئی سانحے کا, کوئی بہت بڑی جیٹیشن کا
اور کوئی بہت بڑے وجوہات ہونا چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ کی حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے، تاکہ کم از کم اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو عوام ان کو صفر سے ضرب دے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دے. لیکن اگر درمیان میں پھر کوئی اس طرح بریک آیا تو یہ لوگ پھر کھڑے ہوں گے کہ جناب ہمیں ایک اور ٹینیور دے دے تاکہ ہم اپنے ادھورے ایجنڈے کو پورا کریں. اچھا سر، جوڈیشل کمیشن جو ہے آپ کو بھی ایک بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا، آپ پی ٹی آئی کو واپس اسمبلیز میں جو ہے وہ ایک طرح لے کے آئے، 57 آپ نے جو ہے نشستیں کی پی ٹی آئی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک رزلٹ اس کا ہے. اب جس طرح جو بات ہو رہی ہے اس کو چیلنج کرنے کی افتخار چودھری صاحب کی طرف سے بھی جو باتیں آ رہی ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ افتخار چودھری صاحب بہت سنجیدہ آدمی ہیں، میں ان کی بات کو سنجیدہ لیتا ہوں، اور ظاہر ہے وہ اتنے بڑی حیثیت کے ساتھ کوئی ایسی بات تو نہیں کریں گے جو بالکل بیس لیس ہو، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ کو یا معاشرے کو یا حکومت کو یا عوام کو کوئی فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا. ویسے نکتے اٹھانا اور عوام کو مشکل سے دوچار کرنا اور انگیج کرنا اور خبریں بنانا یہ بذات خود تو کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عام آدمی انتہائی پریشانی سے دوچار ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، گھی کا مسئلہ ہے، دوائی کا مسئلہ ہے، بیل کا مسئلہ ہے. بخدا ڈاکٹر صاحبہ کیا کروں، یعنی عام آدمی کا مسئلہ وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہوگا، حلقے میں جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا. عام آدمی کیا سوچتا ہے کہ بجلی کا بل کتنا آئے گا، اور اپنی بیوی سے عام آدمی لڑتا ہے کہ بتیوں کو نہ جلایا کرے، زیرو بلب استعمال کرے، گھی کم استعمال کرے، چائے کم استعمال کرے، بچوں کو دودھ کم پلائے، اس لیے کہ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم تمام سیاسی لوگ، سیاسی پارٹیاں اب عام آدمی کے مسئلے کے حوالے سے سوچے. میں نے سینٹ میں بھی عرض کیا ہے کہ اب حالات کا تقاضا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کی بجائے غربت کے خلاف لڑے، مہنگائی کے خلاف لڑے، بے روزگاری کے خلاف لڑے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف لڑے، اور یہ جو پٹواری کلچر ہے، جو تانا کلچر ہے، اس کے خلاف لڑے. کیا عوام نے ہمیں آپس میں لڑنے کے لیے ووٹ دیا تھا یا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرافت کی سیاست تو یہی ہے کہ جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کم از کم ان کے مسائل کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہو، کوئی جھنڈا ہو. لیکن سر صاحب، کیا آپ کو اسمبلی میں، سینٹ میں وہ رسپانس ملا جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک عام آدمی کی آواز جو اٹھانے کی کوشش کی ہے، جس کے لیے آپ کو ان سارے جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ان کو ان ایوانوں میں اسی لیے بھیجا گیا، لیکن کیا آپ کو رسپانس ملا وہاں سے؟ دیکھیے، رسپانس تو نہیں ملا، آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میں تو بات کرتا رہوں گا، کبھی تو یہ اثر کرے گا، اور ایک وقت ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پر میں سب کو مجبور کر سکوں گا. میں نے سینٹ میں یہ بھی عرض کیا کہ ماضی میں سیاست کیا تھی، لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر تھی، دائیں اور بھائیں کی بنیاد پر سیاست تھی. میں نے ان کو کہا ہے کہ اب آ کر اس کو چھوڑ کر رائٹ اور رانگ کی بنیاد پر سیاست شروع کرتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور سچ کیا ہے. اگر میرے پارٹی لیڈر یا میرا کوئی ورکر غلط بات کرتا ہے مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح بات اور سچ بات کرتا ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. میرے خیال میں ہم ترقی تب کر سکیں گے کہ ہم لیفٹ اور رائٹ کے بجائے رائٹ اور رانگ کی بنیاد پر سیاست کریں اور فیصلے کریں. اچھا، اس وقت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں 246 کے الیکشن کو اگر ہم لے کے کی بات اگر ہم کریں تو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کرنے جا رہی ہے. پچھلے دنوں جو ہے اس حوالے سے خبر بھی آئی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی طرف سے اس کی جو ہے تردید کر دی گئی کہ اس طرح کی کوئی جو ہے آپ کی طرف سے کم از کم جو ہے وہ کوششیں وہ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کے اقدام نہیں لیے جا رہے. لیکن اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ آپ جو ہے اس طرح سامنے نہیں نظر آ رہے عوام کو، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اصل چیلنجر اس حلقے میں جو ہے 246 میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ سے یہ امید کی جا رہی ہے بیکاز آپ ان کے کولیشن پارٹنر بھی ہیں کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وڈرا کریں گے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. دیکھیے، ہمارا 68 سالہ تاریخ ہے کراچی میں، اور یہاں ہم گلی اور کوچوں میں موجود ہے. یہاں خدمت کی اور قربانیوں کی لازوال داستان ہے کراچی میں جماعت اسلامی.
ہماری اور پی ٹی آئی کی ضرور بات ہوئی ہے اس چیز پر کہ ضمن الیکشن پر اور آئندہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنایا جائے، لیکن وہ مشترکہ اسٹریٹجی کیا ہو اس پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ بھی مشاورت کریں، ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، اس لیے کہ جماعت اسلامی تو ایک جمہوری جماعت ہے، مشترکہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس پر ابھی بات وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم بھی مشاورت کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم بھی کراچی میں ہیں، وہ بھی کراچی میں ہیں، اور میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ گلہائی رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، تو یہ زینت چمن اس سے بنتی ہے کہ بہت سارے پھول ہو۔ تو ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ، مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ آپ دونوں کی طرف سے آ سکتا ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ ڈرا کریں، ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ چونکہ اس حلقے میں جماعت اسلامی نے بڑی قربانیاں دی ہے اور ایک لمبی تاریخ ہے، تو آپ ڈرا کریں۔ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ کیوں نہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنایا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی تو حوالہ دیتی ہے نا 2013 کے الیکشن کا، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو 32,000 ووٹ ملا تھا اور آپ کو اس طرح گو کہ آپ نے بوائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن اس طرح ووٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ اس کی بیسس پہ وہ یہ کہتی ہے کہ اصل چیلنجر ہم ہیں، جبکہ میرا خیال ہے آن گراؤنڈ آپ اس کی زیادہ جو ہے وہ تصدیق کر سکتے ہیں، آن گراؤنڈ سچویشن مختلف ہے بقول آپ کی جماعت کے بھی، اور جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے۔ بہرحال یہ تو بات چیت ہونی چاہیے، جاری بھی رہے گی، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے تجاویز پر تبادلہ خیال ایک پروگریسو چیز ہے، اور کبھی بھی اس کو آپ دروازے بند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ مشترکہ اسٹریٹجی میں نے جس طرح عرض کیا ہو، ابھی اس پر یکسوئی اور اتفاق نہیں ہوا ہے، البتہ بات چیت ہماری جاری ہے۔ تو چلے میں یہ پوچھتی ہوں 246 میں ایم کیو ایم کے لیے چیلنجر کون ہے آپ کے پی ٹی آئی؟ دیکھیے یہ ہر پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارے بھی یہاں ورکر موجود ہے، ان کی بھی ورکر موجود ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نمائندہ قومی اسمبلی میں پہنچ جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ایک نمائندہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا سیاسی انالیسس کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جلسوں میں بھی لوگ آتے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی ہمیں بھی ویلکم کیا، ان کو بھی ویلکم کیا، اور ایز سچ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اصل سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کون مد مقابل ہے ایم کیو ایم کا، لیکن گزشتہ 24 سالوں سے جس طرح ہم نے فیس کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، لاشیں اٹھائی ہیں اور کارکنان ہمارے زخمی ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک طویل تاریخ ہے کراچی میں جماعت اسلامی کے، اس لیے یہ کوئی آج کا یا کل کی جماعت نہیں ہے، پرانی جماعت ہے اور کراچی کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کو اداروں کا سپورٹ نہ ہو اور بین الاقوامی اداروں کا سپورٹ نہ ہو اور اس طرح یعنی جماعت اسلامی کے خلاف اس طرح سازش نہ ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کا ماحول نہ بنتا۔ جماعت اسلامی کے خلاف کس نے سازش کی؟ بہت سارے حلقوں نے سازش کی، بہت سارے اداروں نے سازش کی، اور یہ تو خود آپ کے جانتے ہیں آپ کراچی میں کہ ایم کیو ایم کو اگر ریاستی اداروں کا سپورٹ ماضی میں نہ ملتا تو یہ جگہ حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ کن ریاستی اداروں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اداروں کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ الیکشن بوائیکاٹ نہ کرتے 2013 کے، آپ کو لگتا ہے کہ 10,000 جو ووٹ پڑا آپ کو اور پی ٹی آئی کو 32,000 ووٹ پڑا، آپ کا ووٹ وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے جب بائیکاٹ کا اعلان ہوا تو ہمارے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ضرور ووٹ دیا ہے، اس لیے کہ ووٹ استعمال کرنا چاہتے تھے اور اس کو اپرچونٹی نہیں ملی، تو جو 2 گھنٹوں میں 10-12 ہزار ووٹ تو ملے تھے، لیکن بعد میں ہمارے ووٹر نے کچھ تو ایسے تھے جو بالکل تنظیم سے وابستہ لوگ تھے، انہوں نے تو گھر کا راستہ لیا، لیکن کچھ لوگوں نے تو پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ اچھا سر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی جس طرح بات کی پی ایس 93 کی، کیا سرائیاں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کی کوئی بارگیننگ چل رہی ہے؟ کیونکہ پی ایس 93 میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے، آپ کے کینڈیڈیٹ آلدو وہ جو ہے وہ وہاں کا ونر ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے کیونکہ وہاں پہ اسٹے لیا ہوا ہے
تو آپ ان سے یہ امید کر رہے ہیں اور بارگین کر رہے ہیں کہ اگر وہ اسٹے ویکیٹ کر دیں تو 246 سے آپ اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کریں گے؟ نہیں، ہم بارگین تو نہیں کر رہے ہیں، میں کہ اخلاقی گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کے خلاف اگر عدالتوں نے اتنے فیصلے دے دیے ہیں تو ہے بھی دانلی ویسا، تو وہ خود ہی دیکھ لے کہ اس کے لیے اخلاقی طور پر کیا اچھا راستہ ہے. لیکن بہرحال وہ کیس عدالتوں نے اب تک کئی ڈیسیجن تو دے دیے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کب ہماری اس بات کو رسپانس کرتے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے PS 93 کی بات کی تو آپ نے کھل کے اگر یہی MQM کے کینڈیڈیٹ نے کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آپ اس کو اوپنلی جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے، لیکن آپ کا ایک بہت جو ہے وہ کوشش رویہ ہے PTI کے حوالے سے، اور آپ اس طرح جو ہے وہ بات نہیں کرتے. گو کہ ان کے کافی 2 سال ہو گئے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا کہ ان کی کینڈیڈیٹ کی وجہ سے آپ کی جیتی ہوئی سیٹ آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیے، ایک کیس عدالت میں ہے اور اگر 2 بھائیوں کے درمیان بھی مسئلہ ہو تو دونوں عدالتوں میں ان کو جانا ہوتا ہے اور عدالت کے فیصلے کا انتظار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جب اتنی بڑی تحریک چلی ہے داندھی کے خلاف تو اب خود بھی چونکہ اس حلقے میں عدالتوں نے فیصلے تو دیے ہیں ہمارے عبدالرزاق بھائی کے خلاف جی. اس کے حق میں اور دوسرے کے خلاف حفیظ صاحب کے خلاف، دونوں ہمارے دوست ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود اس کو رسپانس دینا چاہیے، گڈ جسچر دینے کے لیے ان کو خود ڈیسیجن کرنا چاہیے. میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ ہر پارٹی اپنے اندر خود مختار ہے، آزاد ہے فیصلے کرنے میں. ہم تو صرف ایک تجویز ہی دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ایک حلقے کا نہیں ہے، مسئلہ پوری ملک کا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ووٹر آزاد ہو، پولنگ اسٹیشن آزاد ہو، پولنگ عملہ آزاد ہو، اور الیکشن کے جو قوانین ہیں خصوصی طور پر اخراجات کرنے کا، یعنی سیاست کو سرمایہ کا ایک کھیل نہیں بننا چاہیے، اس کو ایک تجارت نہیں بنانا چاہیے. اور جس طرح یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو پھر عبادت پر کروڑوں اور ارب لگانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. تو سر PTI کی پالیٹکس میں PS 93 کو لے کے آپ کو تضاد نہیں نظر آتا؟ 122 میں ہم تھک گئے سن کے پچھلے 2 سالوں سے کہ ایاز صادق صاحب نے اسٹے لیا ہوا ہے. وہاں پہ PTI کے PS 93 میں کینڈیڈیٹ حفیظ الدین صاحب بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. صاحب اگر آپ کو کہیں موقع ملے ان کے ذمہ داران سے تو یہ بات آپ ان سے کریں. میں تو اچھے اور اچھے خواہشات ان سب کے لیے رکھتا ہوں. نہیں سر، لیکن جس طرح بات کی جاتی ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پورے الیکشن کے عمل کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، تو یہ ایک صرف اخلاقیات کی بنا پہ نہیں بلکہ لیگلی بھی اگر الیکشن ٹرائیبیونل نے آپ کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ایک جیتا ہوا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے اور پھر بھی اسٹے پہ اسٹے جو ہے لیا جا رہا ہے، تو تضاد تو ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیسا کمزور عدالتی نظام ہے ہمارا کہ ایک آدمی ہے اس کے بارے میں یعنی کوئی بھی نکتہ ہو اس پر 5 سال آسانی سے گزر جاتے ہیں. اور گزشتہ الیکشنز کے حوالے سے بھی کئی ایسے کیسز ہیں کہ ٹینیور ہی ختم ہوا اور فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ خود عدالتوں کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کب فیصلے دیں گے اور کب وہ ریئلسٹک انداز میں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب عدالتوں کو بھی جتنے بھی الیکشن کے حوالے سے مسائل ہے ان کا کوئی 2 مہینے یا 6 مہینے کا کوئی ٹینیور مقرر کرنا چاہیے اور ٹینیور کے اندر ایک کلیئر اور آخری ڈیسیجن دے کر اپنا فیصلہ سنانا چاہیے. اگر حفیظ الدین صاحب آپ کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں آپ انہیں کیا تجویز کرتے ہیں؟ جب وہ بنیں گے اگر مگر میں کیوں جواب دے دوں. چلے اگر آپ کے کینڈیڈیٹ اس طرح کی کوئی اسٹے میں جاتے، اس طرح کا اسٹے آپ کا کینڈیڈیٹ لیتا، آپ کیا اس کو تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری جماعت کا کلیئر ویژن ہے کہ ہم نہ دانلی کرتے ہیں نہ دیں گے. اور ہم تو اپنے کینڈیڈیٹ سے آپ کو پتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ خرچ بھی خود نہ کریں. پارٹی آپ کے لیے تیل کا، پوسٹر کا، بینر کا، اس لیے کہ جو لوگ الیکشن پر کروڑہا خرچ کرتے ہیں وہ پہلے مرحلے میں اس کو پھر واپس کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی تو بالکل ایک اور انداز سے الیکشن میں حصہ لیتی ہے کہ اپنے کارکنان کا سارا بوجھ بھی خود برداشت کرتی ہے لیکن پھر یہ بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ کوئی ایر پیر کرے یا کوئی غبن کرے یا کوئی کرپشن کرے. جماعت اسلامی کے لیے پھر یہ بھی ناقابل برداشت ہے. سر آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں اخلاقیات کی بیسس پہ، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی ایک تو ویسے ہی
ट्रिब्यूनल ने जो है उनको मतलब जो है वो विनर डिक्लेयर किया हुआ है इखलाकियात की बिना पे। क्या आपने पार्टी जो हायर लीडरशिप है, पार्टी हाई कमांड है पीटीआई की, उसके साथ ये मसला जो है रेज किया है? मैंने इस पे कभी भी इनके हाई कमांड से बात नहीं की है, न जरूरी समझता हूँ, न इस मसले पर मजीद कोई बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कैंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हैं उनमें आपने लोकल गवर्नमेंट के जो कैंटोनमेंट इलेक्शंस हैं उसमें आपकी इस दफा जो है वो पीटीआई के साथ कोalition नहीं है, सोलो फ्लाइट है आपकी इस दफा। क्या इसको हम ये समझें कि ये लिटमस टेस्ट है ये देखने के लिए कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी हद तक जो है वो बड़ी है, कितना फायदा आपको हो सकता है? क्योंकि अगर हम माजी को जो है वो मद्देनजर रखें, हिस्ट्री को हम मद्देनजर रखें, तो आपको एमएमए के साथ बहुत फायदा हुआ है इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से। यानी पीटीआई भी एक जमात है, जमात इस्लामी भी एक जमात है, और हमारी मखलूत हुकूमत में शिरकत है, और वो वहां भी कोई 14 नुकात पर हमने इत्तेफाक किया। हमने ये तय नहीं किया था उस मुआहिदे में कि खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कहीं इलेक्शन हो या कोई सियासी मामला हो, उस पर भी हमारा मौक़िफ़ एक होगा। इसलिए हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, एतमाद भी एक दूसरे पर, और एक राबिता है हर चीज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों ने इस तरह के इत्तेहाद किया है कि काउंसलर का इलेक्शन हो, एमपीए का इलेक्शन, एमपीए का इलेक्शन हो। ये बाद में कहीं जाकर हम देख सकते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में हम ये अरेंजमेंट अब तक नहीं कर सके। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन है, तो वहां पीटीआई हमने तो सुबह को इजाजत दी है, बल्कि अजला को इजाजत दी है, ये मरकजी सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसलिए मैंने खैबर पख्तूनख्वा को भी इजाजत दी है, सिंध को भी, बलूचिस्तान को भी, पंजाब को भी, कि वो अपने मुकामी माहौल में देख ले और जहां जिस तरह उनको सूट करता है डिसीजन कर ले बल्दियात के हवाले से। सर, एमएमए के भी हमने क्योंकि बात की, और मतलब मैं जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से एमएमए के साथ इत्तेहाद ने आपको फायदा पहुंचाया, लेकिन वैसे क्या आप समझते हैं कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो एमएमए के साथ जाके डेंट हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में हमें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिलने का एक मौका मिला और हमने डिलीवर किया, और आज भी अपने लोग या मुखालिफिन उसका एतराफ करते हैं। और हमारे बाद तो एनपी की हुकूमत कायम हो गई, हमने तो बाइकाट किया था, लेकिन करप्शन का कोई दाग, कोई धब्बा उस पर साबित नहीं हुआ है, इसलिए कि वो क्लीन और अच्छी हुकूमत थी। लेकिन बावजूद एमएमए आगे ना जा सकी, अपने इत्तेहाद को बरकरार नहीं रख सकी। 246 का इलेक्शन कुछ ही दिनों में, आप इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में आपका वोट एक ताकत है, और जब आप खुद कहते हैं कि कराची में जुल्म है, कराची में बदअमनी है, कराची में बदतखूरी है, कराची में बूरी बंद लाशों की सियासत है, कराची में अगवा बराए तावान है, कराची का मसला पानी और ट्रांसपोर्ट और लोड शेडिंग है, कराची में बेरोजगारी है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि उस वोट की ताकत से यहाँ चेंज लाए, तब्दीली लाए, इनकलाब लाए, और एक पुरअमन इलेक्शन को यकीनी बना ले। और मैं अपील करूंगा कि इलेक्शन के दिन घरों में बैठने के बजाय जाकर अपनी ज़मीर के मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब से कहना है कि इस हल्के की सियासत को कराची ही के अंदर देखना चाहिए, इससे पूरे मुल्क के लिए हक और बातिल का कोई कशमकश नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान के लिए या कौम के लिए फायदेमंद नहीं है। एक जुज़वी और एक लोकल मसला है, मैं चाहता हूं कि लोकल सतह ही पर हल हो। सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। के आपका जो कैंडिडेट है वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। और आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 246 के हवाले से क्या मतलब जो भी इलेक्शन जो है वो आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं, वी होप कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि हमने बहुत जो है वो सफर कर लिया, बहुत हमने जो है वो इस शहर में स्पेशली हमने बहुत खून देख लिया, बहुत अंधेरे देख लिए, और अब वक्त आ गया है कि ये सब कुछ बदले, क्योंकि बस अब ऐसे नहीं चलेगा। वारिस जुल्फिकार खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।